बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, आज हम तज़किरा करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। आपका क़िस्सा इश्क़ हकीकी दास्तानों का सरख़ैल है, जहाँ एक तरफ सब्र अय्यूब तमसीलन रहती दुनिया तक एक अब्द शाकिर की अपने मालिक से वफ़ा और मोहब्बत का ताज बना रहेगा, वहीं माबूद लारैब की अपने बंदे पर फ़ज़्ल इनायत, दिल नवाज़ी और करम पर दलालत करता रहेगा। ये वाक़या सुख, रंजो अलम और फिर इंतहाई दुख से मुरस्सा है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में नाज़रीन किराम हमने बात की थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बरादरान यूसुफ़ के बाहमी गुफ्त शनीद क्या हुई थी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को हयात और दावत यूसुफ़ की ख़बर कैसे पहुँची, तो उनका रद्द अमल क्या था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अहले खाना का सरज़मीन मिस्र में किस अंदाज़ से इस्तक़बाल किया। अहद यूसुफ़ में मिस्र में किस फ़िरौन की हुक्मरानी थी। हज़रत याक़ूब और यूसुफ़ की वफ़ात, अहवाल और मुख्तलिफ़ रिवायात क्या हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हसब व नसब, आपके अस्मा, आपके अलक़ाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शजर नसब, नाम, वजह तस्मिया और लक़ब क्या थे, आपका हुलिया मुबारक कैसा था और अहले खाना की तफसीलात क्या है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अम्वाल की तफसीलात क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कौन कौन सी खूबियों और औसाफ से आरास्ता और पैरास्ता फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर शैतान को तसर्रुफ़ का इख्तियार दिया गया, तो उस कबीह ने क्या क्या आमाल बद सर अंजाम दिए। आपकी आजमाइश पर कौम का रद्द अमल क्या था। आजमाइश अय्यूब के इख्तितामी अहवाल क्या थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का विसाल कब, कैसे और कहाँ हुआ, मजमूई अहवाल क्या थे। नाज़रीन किराम, हज़रत अय्यूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा अंबिया में से एक हैं। आजमाइश व इम्तिहान और मसाइब व आलाम पर सब्र व शुक्र में आप ज़रबुल मिस्ल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सब्र व शुक्र का वो मकाम अता फ़रमाया कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए सब्र अय्यूब मिशल राह बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जूँ जूँ आपकी आजमाइशें बढ़ाईं, वैसे वैसे आपकी इबादत और रियाज़त बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि सुबह शाम का हर हर लम्हा याद इलाही में, ज़िक्र इलाही में सर्फ होता रहा। इमाम सोलबी के मुताबिक हज़रत अय्यूब का नसब बाप की तरफ से 4 या 5 वास्तों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जबकि वालिदा की जानिब से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासों में होता है। हाफिज़ इब्न कसीर भी इसकी मुवाफ़क़त करते हैं, ताहम इमाम बग़वी के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम रवी थे और आपका नसब जद्दी यूँ था, अय्यूब अलैहिस्सलाम बिन अहरस बिन राज़िक़ बिन रूम बिन ऐस बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा लूत बिन हारान की औलाद में से थी। बरिवायत इब्न कसीर ये भी कहा जाता है कि आपके वालिद उन खुश नसीबों में से थे जो उस दिन ईमान लाए जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। अल्लामा साबूनी रहमतुल्लाह अलैह आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूँ बयान करते हैं, अय्यूब बिन अमूस बिन ज़ारिख़ बिन ऐस बिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इमाम तबरी लिखते हैं कि आपके वालिद उन लोगों में से थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उस दिन ही मान लाए जब नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया था। इब्न कसीर लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। इब्रानी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम ऊब और तौरात में यूबाब जॉब था और बाइबल और कुरान मजीद में आपको अय्यूब के नाम से पुकारा गया। तारीख़ुल अंबिया के मुताबिक आप अय्यूब साबिर के नाम से मशहूर हुए। आपसे मुताल्लिक़ सबसे
قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو آپ کے نام سے منسوب ہے، صحیفہ سفر ایوب۔ تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین عود کے رہنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام اموس تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عیسو دوم حضرت اسحاق کے فرزند اور حضرت یعقوب کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ عیسو کنعان سے ہجرت کر کے کوہ شعیر یا کوہ صراط کے دامن میں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ مورخین کے مطابق یہ خطہ سرخ رنگ کی مٹی پر مشتمل تھا۔ اس رنگ کو لغوی اعتبار سے ادوم کہا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں کی آبادی کا نام ادوم مشہور ہو گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلیہ مبارک کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط اور قد مبارک لمبا تھا۔ آپ کی زوجہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی آپ کی زوجہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے ہیں، جبکہ تفسیر القمی میں حضرت یوسف کی بیٹی اور حیات القلوب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لکھا گیا ہے۔ تاہم ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیا تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی زوجہ کا نام رحمہ ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی دختر نیک اختر تھیں۔ ابن قتیبہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہم عصر اور داماد کہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت ایوب لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک اور بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ لوگوں کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کرتے اور یہ بتاتے تھے کہ کون سے اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور کون سے اعمال ناپسندیدہ ہیں۔ ادوم کی سرزمین پر آباد قوم کو حضرت ایوب نے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، عرفان ذات اور عرفان باللہ کی تعلیم دی۔ راست بازی آپ کا طریق تھا اور شکر گزاری آپ کی عادت تھی۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ مفسرین خصوصاً ابن کثیر، امام بغوی، امام سیوطی، صاحب فیوض الرحمن وغیرہ نے نہایت طوالت کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے، جو اختصاراً پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دنیا وسیع کر دی تھی۔ سرزمین شام میں ایک گھاٹی جس میں میدانی زمین بھی تھی اور پہاڑی بھی آپ کی ملکیت تھی۔ اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، گدھے، ہر قسم کے جانور آپ علیہ السلام کے پاس تھے۔ امام احمد نے الزہد میں اور ابن عساکر نے حضرت وہب سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شریعت توحید اور جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا تھی۔ ان کا مال 3000 بیلوں کی جوڑیاں، ہر جوڑی کے ساتھ ایک غلام، ہر غلام کے ساتھ ایک عورت، ہر عورت کے ساتھ ایک گدھی اور 14,000 بکریاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کوئی رات نہیں گزارتے تھے مگر آپ علیہ السلام کے دروازے پر مہمان ضرور ہوتا تھا اور ہمیشہ کسی مسکین کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صابر علیہ السلام لمبے قد کے تھے، بال گھنگریالے تھے، آنکھیں بڑی تھیں اور انتہائی خوبصورت تخلیق الہی تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا المبتلاء الصابر، آزمائشوں میں ڈالا گیا صبر کرنے والا۔ آپ علیہ السلام بیوہ عورتوں کو مال عطا فرماتے تھے اور اللہ کریم کی رضا کے لیے انہیں لباس پہناتے تھے۔ اللہ کریم نے انہیں کثرت اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے
اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم کے وہ صابر نبی تھے جن کو آزمائش میں ڈالنے اور اللہ کریم کے ذکر سے روکنے کے لیے شیطان نے اپنی پیادہ اور سوار تمام فوجیں چڑھا ڈالی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور شیطان کو آپ کے فتنہ کی جانب کوئی راہ نہ ملی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے نازل کردہ آزمائش میں ان پر سکینہ اور صبر نازل فرمایا اور تعریف فرمائی، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منصب نبوت کے جلیل القدر مقام پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے کا سردار بھی بنایا اور عزت و احترام اور جاہ و حشم سے نوازا۔ آپ کے مال مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمتگار سینکڑوں میں تھے، بے شمار باغات اور کھیت آپ کی ملکیت تھے، بے حد فیاض انسان تھے، غریبوں کی امداد، فقراء و مساکین کی اعانت، بے کسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت اور سرپرستی، مظلوموں کی فریاد رسی اور عام لنگر کھلانا آپ کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ کے اوصاف سورۃ الصاد کی آیت 44 میں یوں بیان فرمائے گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام مصائب و آلام پر بے حد صبر کرنے والے، بہت ہی اچھے بندے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیواؤں کی امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسافروں کی خیر خواہی کیا کرتے، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے اور حقوق الہی کامل طریقے سے ادا فرمایا کرتے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر بہت سے احسانات فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 84 سے 87 کے مطابق آپ علیہ السلام کو ہدایت اور ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، نیک لوگوں میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 84 کے مطابق آزمائش و امتحان کی گھڑی میں اور ایام بیماری کے دوران جب آپ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اسے قبول فرمایا، آپ کی تکلیف دور فرما دی اور پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ عہد عتیق کی 39 کتابوں میں سے ایک کتاب ایوب ہے جس میں خدا کی طرف سے حضرت ایوب کو عطا کی گئی نعمتوں پر بحث ہوئی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس انواع و اقسام کے کثیر اموال تھے، جن میں باندی، غلام، مویشی اور دیگر جانور اور حوران کے علاقے بسنیہ میں وسیع اراضی شامل ہے۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کو کثیر اولاد بھی عطا ہوئی تھی۔ امام طبری یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی 1000 بکریاں، ماہ چرواہے، 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں جنہیں 500 غلام ہنکاتے تھے اور ہر غلام اپنی بیوی، اولاد اور مال و دولت بھی رکھتا تھا۔ اوپر بیلوں کی جوڑی کے جوتے کے سامان ایک گدھی اٹھاتی تھی، یعنی کل 500 گدھیاں تھیں۔ بائبل نے آپ علیہ السلام کی ثروت کے بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ آپ کے مطابق آپ بصرہ کے امیر ترین اور صاحب جائیداد شخص تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے پاس بار برداری کے لیے 3000 اونٹ اور 500 خچر تھے۔ کھیتی باڑی کے لیے 500 جوڑی بیل تھے، علاوہ ازیں 7000 بھیڑ اور بکریاں تھیں۔ آپ بڑے سخی دل اور مہربان تھے، غریبوں اور ناداروں کے لیے ان کا لنگر جاری رہتا تھا۔ آپ کے بیٹے بھی بڑے فیاض تھے، کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اہل مشرق میں ان جیسا کوئی مالدار نہیں تھا۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ ابلیس سے آسمان میں ہونے والا کوئی واقعہ پوشیدہ نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر ابلیس پر 4 آسمان محجوب کر دیے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باقی 3 آسمانوں سے بھی اسے روک دیا گیا۔ ابلیس نے سنا کہ ملائکہ حضرت ایوب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ابلیس میں حسد اور سرکشی پیدا ہوئی۔
وہ جلدی سے آسمان کی طرف گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، الہی میں دیکھتا ہوں تیرے بندے کو تو نے اس پر بڑا انعام کیا اور اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ کیا تو اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اگر تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو وہ شکر اور عبادت چھوڑ دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، جا، میں نے تجھے اس کے مال پر مسلط کیا۔ ابلیس کو طاقت ملی تو جہاں اونٹوں کو باندھا گیا تھا اچانک زمین سے آگ نکلی اور باڑے کے اندر تمام اونٹوں کو جلا دیا۔ ادھر ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور کہا کہ ایوب، آگ نے تمہارے سارے اونٹوں کو مار کر راکھ کر دیا ہے۔ تو جواب ملا، تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا اور اس کو لے لیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے کھیت کھلیان جانور تباہ ہوتے گئے۔ ہر بار حضرت ایوب علیہ السلام کا یہی جواب رہا، حتیٰ کہ دشمن خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر دسترس چاہی جو مل گئی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصر کو، جس کے اندر آپ علیہ السلام کی اولاد تھی، دیواروں کو باہم ٹکرا کر سب کو ہلاک کیا۔ پھر بھی ابلیس نے حضرت کے دل کو زخمی نہ کر پایا اور بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط مانگا، جو عطا ہوا۔ حضرت سجدے میں تھے کہ ابلیس نے چہرے کی طرف سے آ کر ناک میں پھونک ماری تو آپ کا بدن آگ کی طرح بھڑکنے لگا، کھجلی شروع ہو گئی۔ حضرت نے ناخنوں سے کھجانا شروع کیا، حتیٰ کہ ناخن گر گئے۔ پھر نوکدار پتھروں سے اتنا کھجایا کہ گوشت کٹنے لگا، بو دینے لگا، سڑ گیا۔ بستی والوں نے آپ علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا۔ صرف آپ علیہ السلام کی بی بی صاحبہ حضرت رحمت بنت افراہیم بن یوسف علیہ السلام نے ساتھ دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال اور چند ماہ بنی اسرائیل کی بستی کے باہر کوڑے پر پڑے رہے۔ آپ علیہ السلام کے بدن پر کیڑے رینگتے تھے، سوائے وفا شعار بی بی رحمت صاحبہ کے کوئی پاس نہیں جاتا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ استقامت کے پہاڑ کی طرح جمی رہی، آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی حمد کرتے تو وہ ساتھ شامل ہو جاتی تھی۔ ان حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن اور رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم اطہر پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے جسم کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں
اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ بائبل میں مذکور ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ ایوب کے جس صبر و شکر کی دھوم ہے وہ اس بنا پر ہے کہ تو نے اسے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، نعمتیں جانے پر وہ تیرا ناشکرہ ہو جائے گا۔ لہٰذا قدرت کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا اور شیطان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ حضرت ایوب کو جس طرح چاہے آزما لے۔ لہٰذا شیطان نے ان پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اور وہ دفعتاً قلاش ہو گئے، تمام کھیتیاں اجڑ گئیں اور مال و اسباب جل کر راکھ ہو گئے، مویشی اور بار برداری کے جانور مر گئے، اولاد مکان کے حادثے میں دب کر ہلاک ہو گئی، لیکن آپ ہر حادثے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تفسیر فیوض الرحمان میں ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ رذیل ترین مخلوق کیڑے کی شان بلند ہو تو اسے ایوب علیہ السلام کے جسم سے چمٹنے کا موقع دیا گیا تاکہ ارذل سے اشرف اور انقص سے اکمل ہو جائے، جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ دے کر شرافت اور بزرگی سے ہمکنار فرمایا، ایسے ہی کیڑے نے ایوب علیہ السلام کی صحبت سے رذالت سے شرافت پائی کہ جب وہ جسم نبی پر گرا اور درخت پر چڑھا تو اس کے لعاب سے ریشم نکلا۔ شیخ سعدی صحبت کی تاثیر پر ایک منظوم حکایت میں یوں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حمام کی خوشبودار مٹی مجھے محبوب کے ہاتھ سے ملی، میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر کہ تیری دل لوٹنے والی خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ کہا میں ایک مٹی ناچیز تھی لیکن ایک زمانے تک میں پھول کے ساتھ رہی، ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر فرمایا ورنہ میں وہی مٹی ہوں جو ہوں۔ صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ ابن عساکر اور ابن کثیر دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو ایسے احوال میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے اور وہ ان سے گھن کھائیں۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، یہ سب ہمارے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں۔ امام خازن مختلف مفسرین و مورخین کا بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، صحت مند اور کثیر اولاد تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، باندی غلام بھی ختم ہو گئے، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ان کٹھن حالات میں آپ علیہ السلام کا مقدس طرز عمل یہ رہا کہ جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ رب العزت کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ رحمہ بنت افراہیم آپ کی خدمت گزار رہی۔ تورات کے مطابق ایوب علیہ السلام نے ان تمام مصائب کو برداشت کرتے ہوئے اپنا پیرہن چاک کیا، سر منڈایا اور زمین پر جھک گئے، سجدہ کیا اور کہا اے خداوند، میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا نکلا تھا اور ننگا ہی وہاں جاؤں گا، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہے۔ اس سارے عرصے میں ایوب نے خدا سے گلہ نہ کیا، پھر بیمار ہو گئے۔ جب ایوب کی بیماری کا چرچہ عام ہوا تو بستی ادوم کے 3 شخص الیفاز تیمانی، بلادسوخی اور زوفر لغمانی آپ کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ راکھ کے ڈھیر پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ رو پڑے۔
اپنے سروں میں خاک ڈالنے لگے۔ وہ 7 دن اور 7 رات آپ کے پاس رہے۔ پھر ایک دن آپ نے ان سے کہا کہ اگرچہ میں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوں اور سخت آزمائش سے گزر رہا ہوں، لیکن مجھے وہ دن یاد ہیں جب اللہ رب العزت میری حفاظت کرتا تھا اور وہ مجھے روشنی کی راہ دکھاتا تھا۔ میں سچ بولتا تھا، میرا فیصلہ قبول کیا جاتا تھا، میں اندھوں کی آنکھ، لنگڑوں کا سہارا اور غریبوں کا باپ تھا۔ لوگ میری بات سنتے تھے اور نصیحت کا انتظار کرتے تھے، مگر اب میں اس قابل نہیں رہا۔ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تم میرے جسم کے پھوڑوں سے رشتہ ہوا گرم پانی جن میں کیڑے پل رہے ہیں دیکھ کر حیران ہو رہے ہو اور میرے حال پر پریشان ہو، لیکن میں نے اب بھی صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو ناشکرے ہو جائیں۔ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں تھکے ماندوں کو آرام ملتا ہے، اس لیے صبر کرنا، کیونکہ بندے کی بندگی یوں ہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے خداوند کی فرمانبرداری کرے۔ روایت ہے کہ اس دور ابتلا میں آپ کی 4 بیویاں ساتھ چھوڑ گئیں، البتہ بی بی رحمت نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ شہر چھوڑ کر جنگل میں رہنے لگے تو ہی بی بی رحمت شہر میں محنت و مزدوری کر کے ان کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرتی تھیں، اور بی بی رحمت کو شیطان نے فریب دیا اور دوا کی شکل میں حضرت ایوب کو خنزیر کا گوشت اور شراب پلانے کی کوشش کی، جس پر آپ بڑے برہم ہوئے اور قسم کھائی کہ صحت یاب ہو کر بی بی رحمت کو 100 لکڑیوں سے ماروں گا، جس پر بی بی نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میری نیت ٹھیک تھی لیکن خطا سرزد ہو گئی اور تو معاف کرنے والا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم کھانے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیارے نبی ہیں کہ آزمائش و ابتلا کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمہ بنت افراہیم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ آپ کے لیے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا فرماتی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے حاصل کر لائی ہیں۔ اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھائی کہ اس کو 100 چھڑی ماروں گا۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ اس صبر و استقامت کو دیکھ کر ابلیس چیخ پڑا اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کیسے رسائی پائی کہ اس کو جنت سے نکال دیا؟ ابلیس نے کہا کہ اس کی عورت کا ذریعہ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی وہی راستہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ ابلیس ایک مرد کی شکل میں بی بی رحمت صاحبہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ بدن پر خارش کر رہا ہے اور ان کے بدن پر کیڑے رینگ رہے ہیں۔ ابلیس نے اچھی زندگی کو یاد کرایا اور کہا کہ یہ بکری کا بچہ ہے، ایوب کو چاہیے کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دے، وہ تندرست ہو جائے گا۔ بی بی صاحبہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا دشمن خدا تیرے پاس جا پہنچا ہے، اگر اللہ کریم نے مجھے شفا دی تو تجھے 100 تازیانے ماروں گا۔ غرض آپ نے بی بی صاحبہ کو نکال دیا اور وہ چلی گئیں۔ تفسیر فیوض الرحمان میں ہے کہ ایک دن بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ آپ اللہ کریم سے صحت و عافیت کی دعا مانگیے۔ فرمایا عیش و عشرت اور آرام میں کتنی زندگی گزاری؟ بی بی صاحبہ نے کہا 80 سال۔ فرمایا مجھے کریم رب سے شرم آتی ہے کہ آرام کی زندگی کے مقابلے میں دکھ کی زندگی تھوڑی ہے۔ اگر عرض کروں تو ناموزوں بات ہے۔ ہر سحر کے وقت اللہ کریم کی جانب سے آواز آتی کہ اے ایوب کیا حال ہے؟ تو حضرت ذوق و شوق سے ٹھنڈی سانس کھینچ کر عرض کرتے کہ اے میرے مولا، اے میرے کریم رب، آپ کے دیے ہوئے تحفے سے خوش ہوں۔ اس واقعے کو ابن عباس سے امام حاکم نے یوں نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ خدا کی قسم مجھ پر مشقت اور فاقہ کشی کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ میرے رشتہ دار روٹی کا کوئی ٹکڑا بھیجتے ہیں تو میں وہ آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ آپ اللہ کریم سے دعا کیجئے کہ وہ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، ہم 70 سال آسائشوں میں بھی تو رہے، اس لیے اب 70 سال آزمائش میں گزارو۔
گر برسر بیمار خود آئی بعیادت، 100 سال بامید تو بیمار تواں بود۔ اگر بیمار پرسی کے لیے آپ تشریف لائیں تو آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں 100 سال بیمار رہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے دیکھا کہ اب میرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ کوئی دوست بچا ہے، تو سجدے میں گر پڑے اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے دکھ لگ گیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ان سے کہا گیا آپ سر مبارک اٹھائیں، اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اپنا دایاں پاؤں زمین پر ماریں۔ آپ نے پاؤں مارا، اس سے چشمہ پیدا ہوا، حکم ہوا اس سے غسل کریں۔ غسل کرتے ہی آپ علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور جوانی واپس لوٹ آئی اور پہلے کی طرح خوبصورت ہو گئے۔ دائیں بائیں گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں تمام مال و اولاد جو پہلے ان کے پاس تھی سب موجود پائی، بلکہ اللہ کریم نے اس کو 2 گنا کر دیا۔ آپ علیہ السلام ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے۔ ادھر بی بی صاحبہ نے سوچا کہ گو انہوں نے مجھے نکال دیا ہے، لیکن میں انہیں کس کے بھروسے پر چھوڑ سکتی ہوں؟ چنانچہ واپس لوٹ آئیں۔ واپسی پر حضرت کو نہ پا کر رونے لگیں۔ حضرت نے پوچھا اللہ کی بندی تیرا کیا مقصد ہے؟ بی بی صاحبہ نے کہا کہ یہاں کوڑے پر ایک بیمار شخص تھا، مجھے اس کی تلاش ہے، معلوم نہیں وہ مر گیا یا اس کو کوئی واقعہ پیش آیا۔ حضرت نے فرمایا تو دیکھ کر پہچان لے گی۔ کہا ہاں۔ فرمایا میں ہی ایوب ہوں جس کو تو نے ابلیس کے نام پر قربانی کا مشورہ دیا، لیکن میں نے اللہ کریم کا حکم مانا نہ کہ شیطان کا، اور اپنے کریم رب سے دعا کی، اس نے مجھے وہ سب چیزیں لوٹا کر دے دیں جو تیری نظر کے سامنے ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ آپ علیہ السلام نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا تو بدن کے ظاہری حصے کے تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن کثیر کے مطابق اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔
مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، شفا یابی کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ عرض کی، کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مسجد اور کنواں جس کے پانی سے شفا ملتی تھی، آج بھی اردن کے ایک قصبہ نواں میں موجود ہے۔ لوگ اسے ایوب علیہ السلام کا حمام اور ان کی قیام گاہ کو مقام ایوب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے جب چشمہ ابل پڑا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پانی سے شفا ہو گئی۔ پانی میں منرلز ایسے تھے جس سے بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جاتا۔ اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں صحت مند ہو کر جوان ہو گئے اور 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار کے ساتھ تقوی اختیار کرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ رب العزت کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار اجر ملے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خطا کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے درجات مزید بلند کرنے کے لیے آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ اسی طرح علامہ طباطبائی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے مطابق حضرت ایوب پر آنے والی مصیبت کی علت یہ تھی کہ لوگ ان کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ نہ کر دیں اور خدا کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو دیکھ کر خود ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ اسی طرح اس کا ایک اور فلسفہ یہ بھی تھا کہ ان کو دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کریں اور کسی کمزور، فقیر یا بیمار شخص کو اس کی ضعیفی، فقر و تنگدستی اور بیماری کی وجہ سے پست نہ سمجھیں، کیونکہ ممکن ہے خدا اس کمزور شخص کو طاقتور، فقیر کو غنی اور بیمار شخص کو صحت و سلامتی عنایت کرے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ یہ خدا ہی ہے جو جس کو چاہے مریض کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ انبیاء میں سے کیوں نہ ہوں، اور جس کو چاہے شفا عطا کرتا ہے۔ امام بغوی مزید لکھتے ہیں کہ دولت کی کثرت اتنی ہو گئی کہ جس پانی سے غسل فرما رہے تھے اس کی چھینٹیں جب سینے پر پڑیں تو سونے کی ٹڈیاں بن گئیں۔ حضرت ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مارنے لگے۔ اللہ کریم نے وحی بھیجی کہ ایوب، کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا؟ عرض کی، بے شک تو نے غنی کر دیا، لیکن یہ بھی تو تیری طرف سے مزید عنایت ہے، اور مزید رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والوں اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطائیں خاص
رحمت خداوندی تھی، جس میں دوسرے لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ صبر کرنے والا بہت بامراد ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایوب علیہ السلام کتنے عرصے تک مصیبت میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا۔ جب اس سے نجات ملی تو عرض کیا، الہی میں نے کیسا صبر کیا؟ ارشاد ہوا، اور توفیق کس گھر سے لایا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک اگر تو توفیق عطا نہ فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ کریم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے آزمائش سے پہلے اور آزمائش کے بعد تیری صبر کے ساتھ تعریف کی ہے۔ اگر میں نے خود تیرے ہر بال کے نیچے صبر نہ رکھا ہوتا تو تو صبر نہ کرتا۔ رحمت من عندنا، یہ رحمت اسی کی طرف سے تھی، وذکریٰ للعابدین، اور یہ ذکر عابدین کے لیے ہے۔ آتیناہ اہلہ ومثلہم کے بارے میں مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود، قتادہ، حسن اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ کریم نے بعینی ہی وہی مرے ہوئے اہل و عیال زندہ کر دیے اور اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ ظاہر آیت اس تفسیر پر دلالت کرتی ہے۔ تاہم امام سیوطی بروایت ابن شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ تیرے اہل جنت میں ہیں، اگر تو چاہے تو ہم وہ تجھے عطا کر دیں، چاہے تو جنت میں چھوڑے رکھیں اور ان کے عوض ان کی مثل عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ انہیں میرے لیے جنت میں چھوڑ دو۔ پس انہیں جنت میں چھوڑ دیا گیا اور دنیا میں ان کی مثل آپ کو عطا کیے گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب بھی بیماری سے افاقہ ملے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے، لیکن جب بیماری سے نجات ملی تو بیماری کے دوران اپنی زوجہ کی خدمات اور وفاداری کو دیکھ کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن قسم اس چیز میں مانے بن رہی تھی۔ اس بنا پر خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے ہومل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ اسی کو ذوالکفل سمجھتے ہیں، واللہ عالم۔ آپ کا یہ بیٹا، جس کو بعض حضرات نے نبی قرار دیا ہے، 75 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ آپ کے سفر آخرت کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ حضرت ایوب بحر المیت کے جنوب مغرب اور خلیج عقبہ کے شمال میں اوس نامی جگہ یا دمشق اور ازریات کے درمیان بسینہ نامی جگہ پر زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح ترکیہ کے شہر اورفا میں ایک غار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب بیماری کے دوران اس غار میں رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 200 برس عمر پائی۔ عہد عتیق کے مطابق اس میں سے 140 سال بیماری سے شفا پانے کے بعد سے متعلق تھی۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق 7 یا 18 برس تک بیمار رہے اور آخر کار ایک چشمے کے پاس جس کے نزدیک آپ نے بیماری سے شفا پائی تھی وہیں دفن ہوئے۔ آپ کے مدفن کے بارے میں دقیق معلومات میسر نہیں، اسی بنا پر مختلف ممالک میں آپ سے منسوب مقبرے موجود ہیں، جن میں عراق، لبنان، فلسطین اور عمان شامل ہیں۔ عراق کے جنوبی شہر حلہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر الرانجیہ نامی مقام پر موجود مقبرہ آپ سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقبرہ آپ کے محل زندگی سے زیادہ نزدیک ہونے کی بنا پر زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح عمان میں سلالہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ اتین، ایران کے شہر بجنورت کے ایک گاؤں گرماب اور ازبکستان کے شہر بخارا میں بھی آپ سے منسوب مزارات موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شکل و شباہت کیسی تھی، آپ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی اور تعداد اور اسماء اولاد کیا ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت و جائیداد میں
کیا کیا کچھ تھا جو بعد ازاں آزمائش کا سبب بنا، آپ کے شخصی اوصاف کیا تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کس کس طرح سے آزمایا گیا، مختلف روایات کیا ہیں، آزمائش کے دورانیے میں کون کون آپ کو چھوڑ گیا اور کون سیسا پلائی دیوار کی طرح ساتھ کھڑا رہا، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کیسے ختم ہوئی، آپ کے وصال اور مزار کے متعلق مختلف روایات کیا ہیں۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔